रिव्यू देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई चेंज ऑफ पोजीशन इट इंडिकेट्स लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। अस्सलाम वालेकुम, सीखो फ़ख्र के साथ ग्रेड और कंसेप्ट सीरीज़ में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारी पिछली कहानी जो थी वो पोजीशन से थी और पोजीशन की डेफिनेशन हमने कुछ यूँ की थी कि लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म एज टू बी पोजीशन, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, हमने ये कहा था। अब जब हमने पोजीशन को डिटेल में जान लिया है कि भाई पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, तो इसके बेस पे हम आगे कहानी बताते हैं कि इफ द पोजीशन नॉट चेंजेस, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम, दिस एरिया, दिस क्लास अगर नहीं चेंज हो रही है, दिस बोर्ड के रिस्पेक्ट से अगर मैं नहीं चेंज हो रहा हूँ, आगे पीछे नहीं हो रहा, लेफ्ट राइट पे नहीं हो रहा, इफ द पोजीशन नॉट चेंजेस द बॉडी इज एट रेस्ट। जरा हम रेस्ट की कहानी लिखते हैं। रेस्ट की कहानी क्या होगी? इफ पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम, अब इसको आप लंबा खींच सकते हैं। कैसे? इफ पोजीशन, लोकेशन में हमने क्या कहा था, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इसमें भी आप वो एडिशनली लिख सकते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी। इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इसी कहानी को उल्टा हम करते हैं, इसका इनवर्स लेते हैं, इसका हम मिरर इमेज लेते हैं, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा मोशन। अब मोशन और रेस्ट में हम आसानी से बता सकते हैं कि इफ डज नॉट चेंज, तो मोशन में हो जाएगा इफ द पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, तो मोशन की डेफिनेशन हो जाएगी इफ द पोजीशन चेंजेस with time the body is in motion। अब इसको भी आप लंबा खींच सकते हैं। याद करने के लिए सिंपल क्या है, if the position changes with time, तो ये डेफिनेशन हुई मोशन की। अब इसमें हम एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं, इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। डिटेल कहाँ से ऐड कर सकते हैं? पोजीशन ही के डेफिनेशन से, कि इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, तो हम एडिशनली क्या लिखेंगे? ऑफ अ बॉडी। आपको याद होगा कि पोजीशन में हमने रेफरेंस की कहानी की थी, तो इसमें भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद WRT लिख लेंगे, विद रिस्पेक्ट to WRT, with respect to some reference or with respect to reference, some reference changes with time. If the position of a body with respect to some reference changes with time, अब of a body ये भी हमने पोजीशन के डेफिनेशन से उठा के यहाँ पे फेंक दी, और विद सम रेफरेंस ये भी हम पोजीशन की कहानी ही से उठा चुके हैं। तो अब इसके मोशन की जो डेफिनेशन है वो लंबी खींच जाएगी। किस तरह? इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस चेंजेस विद टाइम, द बॉडी इज टर्म एज टू बी इन मोशन। कैसे? ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये वाला। अब with respect to my mic, the marker is not going to change its position, its location। इस अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन की जगह आप लोकेशन को भी बता सकते हैं। अपनी पोजीशन या लोकेशन वो चेंज नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूं कि दिस मार्कर इज इन द स्टेट ऑफ
rest because it is not going to change the motion. اب اگر یہ یہاں سے یہاں پہ آ رہا ہے تو اس آتے ہوئے ٹائم میں اس کو ہم ان موشن کہیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اب موشن جو ہیں وہ پھر 3 ٹائپ کے بیسکلی ہیں. موشن کی کئی ٹائپس ہیں لیکن ہم اس کو مینلی براڈلی 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نمبر فرسٹ ایک موشن ہے یعنی پوزیشن چینجز ہے. اسٹیٹ 2 ہی ہو سکتے ہیں, یا اسٹیٹ آف ریسٹ یا اسٹیٹ آف موشن. ایک باڈی ہے اور وہ ایز اے ہول چینج ہو رہا ہے, یعنی اس کی پوزیشن ایز اے ہول چینج ہو رہی ہے, اس میں ویریشن آ رہی ہے, تو ہم کہیں گے ایسے موشن کو کہ جس میں آبجیکٹ ایز اے ہول چینج ایک جگہ سے دوسری پوزیشن کر رہا ہے, تو اس طرح کے موشن کو ہم ٹرانسلیٹری موشن کا نام دے سکتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا ٹرانسلیٹری موشن. ٹرانسلیٹری موشن. اب ایک آبجیکٹ جو ہے وہ ایز اے ہول تو موو نہیں کر رہا, لیکن ود ریسپیکٹ ٹو اے ریسٹنگ پوائنٹ اس کی موشن ہو رہی ہے. یعنی موشن میں تو وہ ہے لیکن اس موشن کے دوران ہی اس کی کوئی خاص جگہ ہے, ریسٹنگ پوائنٹ ہے, جہاں سے وہ ریسٹ پہ آئے گا یا آیا تھا, یعنی جہاں سے اس کا موشن شروع ہوا ہے, کہ اگر اس کے لحاظ سے اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے, سو دیٹ از ٹرم ایز ٹو بی وائبریٹری موشن. ٹھیک ہے بھائی. اب تیسری قسم وہ ہے کہ اس کا ریسٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتا, یعنی یہ ادھر ہی دوبارہ نہیں آئے گا, اس کا ایکسس ہوتا ہے, یعنی یہ ایک ریفرنس کے حساب سے موو کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس ریفرنس پہ یہ خود نہیں جاتا. اس کا پارٹ ہوتا ہے لیکن خود جاتا نہیں ہے, اس کو بولتے ہیں روٹیٹری موشن. تو ہمارے 3 طرح کے ہمارے پاس موشنز ہوئے, ٹرانسلیٹری موشن, وائبریٹری موشن اور روٹیٹری موشن. اب ہم ہر ایک کو تھوڑے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ٹرانسلیٹری موشن پہ ہمارا تقریباً 9 کلاس اور فرسٹ ایئر تقریباً اسی کہانی میں ہے. وائبریٹری موشن میں 10 کلاس اور سیکنڈ ایئر ساری کہانی اسی کی بیس پہ ہے. روٹیٹری موشن ہمارا جتنا بھی سرکولر چیپٹرز ہیں وہ سارے اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن پہ کہ if an object moves as a whole, if an object moves are in motion, if an object is in motion as a whole, کہ بھی پورے کا پورا جا رہا ہے, یا اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ if the position of a body with respect to some reference changes with time as a whole. اب اس کو کہتے ہیں کہانی کھینچنا. تو آپ نے جو ہے جب بھی اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہوتا ہے, جیسے ہم نے اس کے پرائر جو ٹاپک تھا اس سے لے کر ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں. اب جب میں یہ بتا رہا تھا تو اس میں کافی ڈیٹیلز میں بتا رہا تھا. اب اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا, صرف اس کے الفاظ یوز کر رہا ہوں. اب جب میں اس کو بتا رہا ہوں تو اس کے ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا, اس کو صرف کنسیپٹ کو یہاں پہ یوز کروں گا. تو میں کہوں گا if an object moves as a whole, بس یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی ہے. the body is termed as to be in the state of translatory motion. وہ کہانی تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے, وہ اس کو میں ڈاٹ 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 لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے, the body is termed as to be in translatory motion. اس کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے کہ the motion is called as translatory motion. یعنی دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. میرا آبجیکٹو ہے اس چیز کو حل کرنا کہ if an object moves as a whole, بس اس کی ڈیفینیشن ہو گئی ہے. اب اس مووز کو جو ہیں یہاں پہ آپ ٹرک سیکھیں گے, کیونکہ ہمارا گریڈ اور کنسیپٹس ہیں تو دیکھیں ہم گریڈس کو بھی کنسیڈر کریں گے اور کنسیپٹس کو بھی ضروری سمجھیں گے. دیکھیں اگر آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کنسیپٹ اس پہ کلیئر ہے, اور اگر آپ گریڈز لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں.
دیکھیں گریڈز لینے اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ جا کے ایگزامینیشن ہال کو جو ہے خریدیں اور پھر جو ہے وہاں پہ آپ کو جو نمبر ملے ہیں. تو یہ تو ایسے ہے کہ بھئی مجھے کوئی بتا دے کہ بھئی آپ نے یہ لاہور یونیورسٹی سے جو ہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, تو میں نے ادھر سے کیا ہی نہیں ہے, تو میں اس کو کبھی آن نہیں کروں گا, تو وہ آپ کے آن کر ہی نہیں رہے. یہ میں نے سنا تھا 2016 میں کہ بنگلہ دیش میں ایسے ہوتا تھا. ہمارے اے پی ایس کے سر ادریس صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی بنگلہ دیش میں وہاں پہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی امتحانی حال میں نقل پہنچانا ہمارے ذمہ کرے, یا ہم سے لے کچھ اس طرح کی کہانی لکھی ہوئی تھی. یعنی ایگزامینیشن ہال میں جو انفیئر مین ہے, نقل اسے کہہ سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کے طریقے, وہ پہنچانے کی وہ گارنٹی دیتے تھے. اور آج کل وہی صورتحال ہماری ہو رہی ہے. میٹرک میں بچے جو ہے اس کے حال فری ہو جاتے ہیں, نقل پہ نقل ہو رہا ہے, یہ بھی ڈائریکٹر صاحب کا بیٹا ہے, یہ فلان کے صاحب کا بیٹا ہے, یہ ڈگری سے, تو جس کا بھی بیٹا ہے اس پہ وہ چلے جاتے ہیں. پھر آگے کہتے کہ بھئی ہمارے 1050 میں سے ہمارے 1049 نمبر آئے تھے, اور پھر بھی میں ڈگری لے کر جو ہے مجھے کچھ نہیں مل رہا. تو میں مانتا ہوں کہ ایک سائڈ پہ ان امپلائمنٹ ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ وہ ڈگری ہماری ہوتی ہی نہیں ہے. ہم پرائی ڈگری پہ اپنا نام لکھ کے اس کو جو ہے آن کر رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں آپ کی یہ کنسپٹ بلڈنگ بھی بتاؤں گا, تاکہ بچے جو ہے یہ الٹی سیدھی چوچلوں سے جو ہے وہ بچ کے رہیں. کہ اس کو لمبا کیسے کرنا ہے. اب یہ لمبا کرنا صرف یہاں پہ کام نہیں ہے, اس کے اکثر بعد میں ایکسپلینیشن وہ چاہ لیتے ہیں کہ بھئی ڈیفائن اینڈ ایکسپلین. تو ایکسپلین کرنا یعنی اس کو تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کرو, اس کو لمبا کرو. تو او لیول جو ہے وہ اس طرح کے بتاتے ہیں آپ کو ڈیفینیشن کہ if an object moves as a whole. پھر جو پرانا سسٹم ہے جی سی ایس سی, جیسے کہ وہ یہ برٹش سسٹم جو ہے جو آج کل انڈیا اور پاکستان میں چل رہا ہے, وہ بھی ٹھیک ہیں, اس کو بھی آپ سمجھ لیں تو دیٹ از انف. اتنا آپ نے ڈاؤن گریڈڈ نہیں ہونا. اس میں اس کی وضاحت بن رہی ہوتی ہے. وہ کس طرح ہوتی ہے کہ مووز کو آپ بتائیں گے if an object changes its position with respect to some reference with time. دوبارہ میں بتاتا ہوں, if an object, اس کی جگہ کیا لکھیں گے, changes its position with respect to some reference with time as a whole, then the object is said to be in translatory motion. سمپل ہے بھائی, اس میں ایسا میرے خیال میں کوئی مشکل کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اب یہ ٹرانسلیٹری موشن کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو یہ بالکل سیدھے جائے گا. لیٹ سپوز اے کار, وی ہیو اے کار, آئی ایم ویری بیڈ ان ڈرائنگ. تو یہ کار ہے, یہ لینئر ہی جا رہا ہے, بالکل سیدھی نہیں جا رہا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے ٹرانسلیٹری. کہ if an object moves in a linear way, اس کو ریکٹی لینئر بولتے ہیں. یہ ایک لفظ میں تھوڑا سا غلط کر چکا ہوں, یہ ہوتا ہے ریکٹی لینئر. اب اس کو ریکٹی لینئر کس لیے کہتے ہیں, کیونکہ یہ ریکٹینگل کی طرح ہوتے ہیں. ریکٹینگل اس طرح بھی جا سکتا ہے, اس طرح بھی جا سکتا ہے, اس طرح بھی جا سکتا ہے, اور اس طرح بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اس کو ہم ریکٹی لینئر کہ when an object moves in a linear fashion, یہ دیکھیں لینئر, یہاں پر بھی لینئر ہے, یہاں پر بھی لینئر ہے, یہاں پر بھی لینئر ہے, اس طرح بھی لینئر ہے. یہ سارے لینئر موشن جا رہے ہیں, نیچے آ رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے, لیکن بالکل ایک لائن میں جا رہے ہیں. تو اس کو ہم کہیں گے ریکٹی لینئر ٹرانسلیٹری موشن. اب اگر یہ لائن میں نہیں جا رہے ہیں, ٹھیڑا جا رہا ہے, کرو میں جا رہا ہے, تو اس کو ہم بولیں گے کروی لینئر ٹرانسلیٹری موشن. تو بی ہو جائے گا کروی لینئر ٹرانسلیٹری موشن. اب وہی کہانی کہ لائن میں جا رہا تھا لیکن ریکٹینگل کی شیپ میں, یعنی بالکل سیدھے کی سیدھے جا رہا تھا. اب لائن میں تو جا رہے ہیں لیکن وہ لائن ہی کرو میں ہے,
جیسے کوئی کیا نام ہے کوئی پل ہے, لیٹ سپوز دس از اے روڈ, دیر وی ہیو اے برج اور سم تھنگ ایلس اور اے بمپ ان اے روڈ, اور اس کے بعد جو ہے اگر یہاں پر اب یہ گاڑی جا رہی ہے, یا اللہ گاڑی بنا لے, بن گئی. اب اس طرح کے موشن کو کہ جب اس پہ یہ جا رہا ہے تو کرویلینئر, جب یہ یہاں پر اس طرح جا رہا ہے, سو دس از کرویلینئر ٹرانسلیٹری موشن. اب ایک تیسری طرح کی بھی ٹرانسلیٹری موشن ہو سکتی ہے جس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تیسری طرح کی موشن جو ہے اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دا آبجیکٹ مووز ان اے نان پریڈکٹیبل فیشن. اس میں ہم نے کیا کہا, دا آبجیکٹ مووز ان اے لینئر فیشن, دا آبجیکٹ مووز ان اے کرو فیشن یا کرو لائن, اور اس میں ہم کہیں گے کہ آبجیکٹ مووز ان اے نان پریڈکٹیبل مینر. کس طرح؟ نان پریڈکٹیبل فیشن یا مینر, فیشن بھی بول سکتے ہیں. تو ٹرانسلیٹری موشن کی 3 قسمیں ہوئی. ریکٹیلینئر کہ ریکٹینگل کی شیپ میں بالکل سیدھی لائن میں یعنی یہ جائے گا, یعنی آپ اس کو بالکل سیدھے موشن کو کہہ سکتے ہیں. دوسرا ہے کرویلینئر موشن کہ جو جا تو رہا ہو سیدھے ایز اے ہول ٹرانسفر اس کی ہو رہی ہو, لیکن بیچ میں کرو آ جائے یعنی ٹھیڑا پن آ جائے. تیسرا ہے رینڈم موشن جس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکیں. اب یہ رینڈم موشن جو ہے لگتا ہے کہ یہ سب سے بیکار والا موشن ہے, لیکن یہی سب سے کارآمد موشن ہے کہ بیلسٹکس میں ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری موشن جو ہے وہ نان پریڈکٹیبل ہو, یعنی وہ نان پریڈکٹیبل موشن ہونا کہ اس کو اینٹی بیلسٹک سسٹم جو ہیں اس کو پریڈکٹ نہ کر پائیں. یعنی وہاں پر کوئی لیٹ سپوز کوئی ڈیٹیکٹیو کوئی چیز ہے, یعنی بیلسٹک سسٹم میں لیٹ سپوز وہاں پہ کوئی ریڈار وغیرہ لگا ہوا ہے, تو اگر وہ اس کو پریڈکٹ کر پائے تو اس کو وہ ہٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ نان پریڈکٹیبل ہو, یعنی ریڈار سسٹم اس کے موشن کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ وہ اسپیڈ سے آ رہا ہے, سلو آ رہا ہے, لیفٹ سے آ رہا ہے, رائٹ آ رہا ہے, اس کی موشن کس طریقے سے ہے. تو اگر وہ نان پریڈکٹیبل ہو تو پھر اس کو وہ ریڈار جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اینی ہاؤ تو یہ بیلسٹکس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ سیکنڈ ٹائپ جو ہے وہ ہے وائبریٹری موشن کہ اس میں ان آبجیکٹ پوزیشن چینج تو کرتا ہے, یعنی ان آبجیکٹ موشن میں ہوتا ہے, لیکن وائبریٹری موشن میں اس کا ایک ریسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یعنی اس کا بیسک ٹرم کیا ہے؟ ریسٹنگ پوائنٹ. ریسٹنگ پوائنٹ. If an object changes its position with a resting point, periodically بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کہ لیٹ سپوز اگر میں اس کو لوں تو اس کا ریسٹنگ پوائنٹ یہی ہے, اور اب اگر میں اس کو ڈسٹرب کروں یہاں سے تو یہ اس سے نیچے اوپر یہ اس طرح نیچے اوپر آتا جائے گا. تو اس موشن کو یعنی جو ریسٹنگ پوائنٹ سے اوپر نیچے ہو رہا ہے اس طرح کے موشن کو وائبریٹری موشن کہیں گے. 10 کلاس ہماری اسی بیس پر ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے روٹیٹری موشن کہ لیٹ سپوز یہ اگر اس طرح ہو جائے, یعنی یہاں سے لیٹ سپوز یہ شروع ہوا اس طرف سے جائے پھر دوبارہ بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کے موشن کو کہ if an object moves from a fixed point, fixed turning point, اور اس فکسڈ ٹرننگ پوائنٹ کو اسپننگ ایکسس بھی کہتے ہیں. اسپننگ ایکسس بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آبجیکٹ اسپننگ ایکسس کے گرد گھوم رہا ہے, اب اس میں یہ ریسٹنگ پوائنٹ پہ آتا کبھی نہیں ہے. یعنی لیٹ سپوز یہ یہاں سے شروع ہوا
تو اس کا ریسٹنگ پوائنٹ یہ والا نہیں ہے کہ جہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا ریسٹنگ پوائنٹ یہ والا ہو. تو اب دس از دا فکسڈ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اب اس فکس ٹرننگ پوائنٹ کو یہ چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اس میں اس فکس ٹرننگ پوائنٹ کو کنسیڈر کرنا موسٹ امپورٹنٹ ہے. جبکہ وائبریٹری موشن میں اس کو سپورٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. 10 کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے پھر ہم. اس کی اگزامپل جو ہے وہ بلیڈز آف اے فین، اور اس کی اگزامپل جو ہے وہ ہے ویٹ فرام اے اسپرنگ. یعنی اگر کسی چیز سے ہم ایک اسپرنگ کے ذریعے کسی میس یا ویٹ کو سسپینڈ کریں اور پھر اس کو کھینچیں، سو دس از دا ریسٹنگ پوائنٹ. پھر جہاں پر یہ آئے گا پھر اپنی ریسٹنگ پوائنٹ پہ جائے گا، پھر اوپر جائے گا. سو دس ریسٹنگ پوائنٹ، اس طرح کے موشن کو وائبریٹری موشن کہتے ہیں، کہ جہاں پر اسپننگ ایکسس ہو یا ٹرننگ فکس ٹرننگ پوائنٹ ہو تو اس کو ہم کہیں گے روٹیٹری موشن. اب یہ اسپننگ میں اور روٹیشن میں تھوڑا سا فرق جان لے. یہ بہت آسان ہے کہ اگر آن ایکسس پہ گھوم رہا ہو تو اس کو بولتے ہیں اسپننگ، اور اگر کسی اس کا ایکسس آف فکس جو اسپننگ پوائنٹ ہے وہ کہیں اور ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں روٹیٹری. جیسے ارتھ کے موشن ہیں تو یہ ہوا سن، تو اس کے دو طرح کے موشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ اپنی ایکسس پہ اسپن کر رہا ہے اس طرح، لیکن ساتھ ساتھ یہ سورج کی گرد بھی گھوم رہا ہے، تو یہ اس طرح کی موومنٹ کرتا ہے. آن ایکسس سے بھی کرتا ہے اور سورج کے گرد بھی کر رہا ہے، آن ایکسس سے بھی کر رہا ہے اور سورج کی گرد بھی کر رہا ہے. اپنے آن ایکسس پر جو یہ موومنٹ کر رہا ہے اسے ڈے اور نائٹ کا کنسیپٹ ہے، اور جو یہ روٹیشن کر رہا ہے اس طرح سے، یہ جو اس طرح روٹیٹ کر رہا ہے، اس روٹیشن کی وجہ سے اس طرح کی ہول موومنٹ کو روٹیشن بولتے ہیں، اور اس روٹیشن کی وجہ سے ایئرز اور موسم کا کنسیپٹ ہے. تو ایئر جو چینج ہو رہا ہے وہ روٹیشن کی وجہ سے، اور ڈے نائٹ جو ہو رہا ہے وہ اسپننگ کی وجہ سے. اپنے آن ایکسس پہ جو گھوم رہا ہے اس سے ڈے نائٹ کا جو وہ ویریشن ہے وہ ہو رہا ہے. تو جب ہم اس موشن کی کہانی ساری کو پڑھ لیتے ہیں، ریسٹ کی کہانی ہم نے چھوڑ دی. اس میں تو کہہ رہے کہ بھائی ڈز ناٹ چینج از پوزیشن. تو اگر وہ پوزیشن چینج نہیں کر رہا ہمارے کام کا ہوا، یعنی ہم اس پہ مزید جو ہے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک آؤٹ آف دا کنٹیکس بات کر لیتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے وہ سب سے جو ہے اس کی زیادہ عزت رہتی ہے. میں اس کے تھوڑے ڈفرینٹ ویو دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھئی چینج آف پوزیشن اٹ انڈیکیٹس لائف آف ہیومینٹی. کہ اگر آپ اپنی پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں اور ود ٹائم آپ اس میں کوئی سی بھی چینج نہیں لا سکتے، چینجز تب جب وہ پازیٹیو ہوں. ایسے نہ ہو کہ نیگیٹو چینجز لے کے اس میں نیگیٹو دلائل، اور اس میں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں پازیٹیو کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس میں ود ٹائم پازیٹیو چینجز لا ہی نہیں سکتے تو آپ زندہ نہیں ہیں. کیسے؟ یہ اکثر اب اس چیز کو اگر میں لوں گا تو میں ود رسپیکٹ ٹو اے کلاس لوں گا. کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے، یہ کنسیپٹ میں تقریباً 2014 سے دیتا آ رہا ہوں کہ کلاس میں ایک بچہ جو ہے وہ ٹاپر ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسٹرگلنگ پوزیشن پہ ہے، یعنی وہ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ ہے. اب اگر سوال یہ پیدا کہ یہ اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹ کوشش کر کے بھی نہیں ہو رہا، یا اس کے لیے ہم کیا کریں کہ بھئی وہ اسٹرگلنگ سے اچھی پوزیشن پہ جائے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے انہوں نے پہلے دن جو کلاس کی جگہ لے رکھی ہوتی ہیں وہ اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو پہلی پوزیشن مل گئی ہے، پہلی جو چیئر اس نے جو ہے قبضے میں لے لیا، وہ پہلے آیا ہوا ہے تو اس کو پہلی پوزیشن ہی ملی گی. جب میں اس کے ڈفرینٹ ایک کنسیپٹ دیتا ہوں، اور وہ کنسیپٹ یہ ہیں کہ بھئی دس از اے بی سی ڈی. اگر اس طرح کے کوئی کنسیپٹ ہو تو دیکھیں اب اس میں یہ آبجیکٹ یہ بچہ اے جو ہے، یہ بی جو ہے، سی جو ہے اور ڈی جو ہیں، یہ پرانے کلاسز میں ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے اکثر سکولز کو یہ مشورہ دیا ہو کہ بھئی آپ ایسے نہ کریں، بلکہ آپ ون سٹیپ اپ روٹیشن پہ لے آئے اس کو. ون سٹیپ اپ روٹیشن کیا ہوگا کہ بھئی آج یہ پوزیشن ہے تو کل کو یہ ڈی جو ہے یہ سی کی جگہ آئے گا، اور سی جو ہے یہ بی کی جگہ آئے گا، اور بی جو ہے
یہ اے کی جگہ آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے کہاں جائے گا بھائی؟ تو بھائی یہ اے جو ہے یہ شیر ہے، اور شیر جب پیچھے جاتا ہے تو بھاگنے کے لیے نہیں، لمبی چلان کے لیے جاتا ہے. سو ہی تھنک فار اے لانگ جمپ. ٹھیک ہے بھائی، تو ہم اس کو لمبی چلان کے لیے پیچھے سب سے لاسٹ پہ. سو اس سے ہر روز اٹ ول موو اپ 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 اینڈ اپ. اگر یہاں پر بچہ ایبسنٹ ہے یا اس طرح کی کہانی، اس میں پھر سائڈس پہ کئی باتیں ہیں، اس ایکسیپشنس کو آپ اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں یا اس میں ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. کسی کی نظر کمزور ہیں تو کلاس میں ایک لائن نہیں ہوتی، 3 لائنیں ہوتی ہے، تو آپ ایک کو اسٹیٹک لے کر اس طرح کے کر سکتے ہیں. مطلب اس کو اس میں بیک بینچر کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں موشن کا کنسیپٹ آ گئے ہیں کہ بھئی چینج آف پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو سم ریفرنس پوائنٹ. سو دا ریفرنس پوائنٹ از دا بورڈ اور دا ٹیچر اور دا لرننگ مٹیریل. اب اگر اس سے وہ ہمیشہ ہی پیچھے جا رہا ہے تو ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نالائق ہو، ہمیشہ ہی رہو گے. تو ہم اس کی پوزیشن چینج نہیں کریں، ہم نے اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے تاکہ وہ سٹرگلنگ سے جو ہے ٹاپ پہ آئے. اچھا بھائی، اب اس کو ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ بھئی if position of an object does not change with respect to time, so that is termed as to be state of rest. Second state of an object کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ ہو سکتی ہیں موشن. اور موشن کیا ہے؟ if the position changes with time. پوزیشن اگر ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہی ہے تو یہ موشن میں ہے. موشن کی پھر 3 قسمیں ہیں. ٹرانسلیٹری موشن کہ بھئی ایز اے ہول آبجیکٹ چینج ہو رہا ہے، 3 طرح کے وہ آبجیکٹ ایز اے ہول چینج ہو سکتا ہے. اور پھر سیکنڈ ٹائپ آف موشن جو ہے وہ وائبریٹری موشن ہے کہ وہ ایک ریسٹنگ پوائنٹ پہ جو ہے بار بار موو کر رہا ہو، یا جو ہے ریسٹنگ پوائنٹ پہ بار بار آ رہا ہو، آ کے دوبارہ چلا جاتا ہے، پھر اسی پوائنٹ پہ آتا ہے. پھر اس کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، وہ ہم 10 کلاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فورس، نیوٹرل اور ڈیمپڈ جو آسیلیشن ہے، پھر وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. پھر روٹیٹری موشن آتی ہے کہ روٹیٹری موشن میں ہم کہتے ہیں کہ an object moves from a fixed turning point, fixed spinning point. So this is all about the rest and motion کہ اگر پوزیشن چینج نہیں کر رہا تو ریسٹ، چینج کر رہا ہے تو موشن. اور اگر پھر یہ پوزیشن کسی اسپیسیفک ڈائریکشن میں ہے تو یہ ہوا ویکٹرز. اور اگر یہ کسی اس کی کوئی ڈائریکشن ہے نہیں یا ڈائریکشن نیڈڈ نہیں ہے تو اس کو ہم بولیں گے اسکیلرز. سو دس از آل اباؤٹ سیکھو فخر کے ساتھ. وشنگ یو بیسٹ آف لک.